खुशू और खुजू से आरी जो इबादत होगी वो इबादत अल्लाह के हुजूर मतलूब नहीं। तो कुरान क्या कहता है? इन्हीं नमाजियों के लिए वाइल है। नमाज पढ़े ना रुकू बराबर, ना सुजूद बराबर, ना इसके मुख्तलिफ माने हैं, ठीक है ना अरकान बराबर, ना शुरूत बराबर, ना वाजिबात बराबर, ठीक है ना। ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं, इन नमाजियों के लिए अल्लाह ने क्या कहा है? हलाक हो जाए ऐसे। तो यहाँ कुरान कहता है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है। फिर जो बाहर बैठे हैं उनका हाल क्या होगा? तो अहल इल्म कहते हैं कि इस बात पे अहल इल्म के दरमियान इजमा है। अहल इल्म ने इस बात को नकल किया है कि इस बात पे उलमा का इजमा है कि नमाज जो तरक करे, नमाज छोड़ना जिना से भी संगीन गुनाह है, नमाज तरक करना कत्ल से भी संगीन गुनाह है, नमाज तरक करना माल चोरी करने से भी संगीन गुनाह है, ठीक है, और किसी को नाहक कत्ल करने से भी संगीन गुनाह है। शराब पीने से अगर बड़ा गुनाह, जिना से अगर कोई बड़ा गुनाह देखना है तो वो नमाज तरक करना है। अलबत्ता हमें ये शऊर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। आज शेष पारुन सूरतुल माऊन 71 सूरह मुबारक। यथ सूरह मुबारक 7 आयात छ और अच्छु अख रुकू। अमिच तफसीर परन ब्रोह वन बुतई इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला सुन्ज आख बेहतरीन कत तम वन दपन इंसान सुंद युस नफ्स छु अल्लाह ताला यह चीज अत नफ्स सत कनेक्ट थो, ठीक है, अत वाबस्तगी तो यह असली यह नफ्स इंसान सुन नफ्स अमिच खसलत स गई यह कि हरगन तो यह नफ्स आवराय हरगन तो यह नफ्स मशगूल कर हक प्रजन खतर, ठीक है, अगर यह नफ्स लागोन हक प्रजन खतर हक तलाश खतर करो कोशिश, सही प्रजन खतर करो कोशिश, हक जान खतर करो साई, ठीक है। दपन अगर नो तुम यमन कामन अंदर लोगो नफ्स यह अमिच कैफियत, ये असली नफ्स की हालत है। यह आवराय वो तुम कत स बातिलस कत स हरगा अपने नफ्स को न हक की तलाश और हक की जुस्तजू और हक परखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। तो नफ्स की कैफियत है, ये आपको एंगेज कर देगा, ये आपको मशगूल कर देगा बातिल के साथ, ठीक है ना। ये कैफियत है नफ्स की। अगर आपने इसको टाइम दिया, अपने नफ्स को वो वक्त दिया, अपनी ज़ात के लिए वो वक्त निकाला कि ये हक की मारिफत हासिल कर सके, हक को पहचान सके और हक की तमीज़ इसको हासिल हो सके, तो ये हक के साथ आपको मशगूल कर देगा, ठीक है ना। आपकी ज़ात को हक के साथ मसरूफ कर देगा, ठीक है ना। तो बातिल आपके करीब भी नहीं आ सकता। अगर आपने
اس کو حق کے ساتھ جوڑا نہیں، حق کی معرفت کے لیے اس کو وقت نہیں دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو باطل کے ساتھ آپ کو جوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کی وابستگی باطل کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی قلب کی کیفیت ہوتی ہے، دل جو ہوتا ہے، دل، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اللہ کی محبت کو داخل نہیں کرو گے، یعنی دل جو ہوتا ہے، دل، اگر آپ اس میں اللہ کی محبت کو داخل نہیں کرو گے، یعنی اگر آپ نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ نہیں دی، تو یہ آپ کو مخلوقات، یعنی اللہ کے بغیر جو ہے نا دیگر مخلوقات کی محبت میں مصروف کر دے گا۔ قلب کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اگر اس میں اللہ کی محبت نہیں بسی، اگر اس میں اللہ کی حقیقی محبت اس میں نہیں بس گئی، یعنی اللہ کی محبت کو، اللہ کی خوف کو، اللہ پہ ایمان کی اس عظیم دولت کو یا ایمان کی روشنی کو اگر آپ نے دل سے نکال دیا نا، تو یہ دل جو ہے نا یہ آپ کو کیا کر دے گا، اس میں ایسی چیزوں کی محبت رچ بسے گی نا جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا، جس سے آپ کا قلب بھی مردہ ہو جائے گا، اور آپ کو دنیائی طور کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہ اخروی طور کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی اصل میں جو ہے نا ہمارا دل، اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت لانے کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے کہ میرے دل میں کب اللہ کی محبت بس جائے۔ جب یہ اللہ کی محبت کا محور بن جائے گا نا دل، تو باقی چیزوں کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا دل خاص اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، آپ کے دل کا تعلق اپنے معبود حقیقی اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو یہ ہے دل کی کیفیت، یعنی اللہ کی محبت نکل گئی تو سمجھو ایک انسان برباد ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت بس گئی تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسری بات جو ہے نا، ویسے ہی حالت ہے آپ کی زبان کی ایسی ہی حالت، اگر آپ نے اپنی زبان کو اللہ کی ذکر میں مشغول نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنے میں، حدیث کہنے میں، حدیث سننے میں، درس سماعت کرنے میں، ٹھیک ہے نا، اور حدیث سنانے میں یا اللہ کی ذکر کرنے میں، ٹھیک ہے نا، نماز، تلاوت وغیرہ، ٹھیک، اگر آپ نے اپنی زبان کو اللہ کی ذکر کے ساتھ مشغول نہیں رکھا، یعنی اگر آپ نے اللہ کی ذکر کو چھوڑ دیا، تو یہ زبان کی حالت ہوتی ہے کہ آپ کو لغویات، فاحشات اور فضولیات میں آپ کو مشغول کرے گا، زبان کی حالت ہوتی ہے، یعنی ہر کسی چیز کا نا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، زبان کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی ذکر کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا، اللہ کی ذکر آپ نے اپنی زبان پہ رکھی، اگر آپ کی ورد زبان اللہ کی ذکر ہوگی تو باقی فضولیات، لغویات، فضول باتیں، فضول کلام، لغو کلام، وہ آپ سے سرزد ہی نہیں ہوگی۔ تو if you leave this tongue without these things، ہے نا، اللہ کی ذکر، تلاوت وغیرہ، تو یہ آپ کو فاحشات میں اور لغویات میں، جھوٹی باتوں میں، ایسی باتیں جو چغلخوری پہ مبنی ہوگی، جھوٹ پہ مبنی ہوگی، جو کذب پہ مبنی ہوگی، تو آپ کو یہ اس چیز کے لیے خاص کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ اپنے نفس کو اپنی ذات کو، یا انسان کا جو نفس ہوتا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ حق کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ باطل پرستی سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، آپ باطل ادیان سے بچ جاؤ گے، باطل افکار سے بچ جاؤ گے، باطل نظریات سے بچ جاؤ گے، باطل ناروں سے بچ جاؤ گے۔ تو حقیقت کی معرفت جب آپ کو حاصل ہوگی تو حق پہ چلنے کی اللہ آپ کو توفیق دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات تھی، لہذا اپنے نفس کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے قلب کو بھی اس بارے میں نا جھنجھوڑنا چاہیے کہ اس میں بسی ہے اللہ کی محبت کی نہیں، اور اپنی زبان کو بھی
آپ دیکھیں کہ جن کی زبان پہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، تو وہاں پھر اس کی پیداوار کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا، اس میں سے کون سے گل کھلتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک. تو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. جیسے ہم دنیا کمانے کے لیے یا دنیائی زندگی کو اس کا رنگ ڈنگ باقی رکھنے کے لیے دنیا میں وقت گزارتے، تو ویسے ہی اس روحانی غذا کو بھی ہر دن سینچائی کرنی چاہیے، تاکہ یہ غذا بھی ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ماعون. اس کی تلاوت ہم نے کتنی دفعہ کی ہوگی، کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، تو وہ ہم بخوبی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو ہم ہر کسی سورت کے آغاز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کوئی جو جائز کام ہوگا تو اس میں آپ کو اللہ کا نام لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری برکتوں سے انسان کو نوازتا ہے. جو جائز کام ہوگا، مشروع کام ہوگا، تو اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے. جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان کا بھی تمیز رہنا چاہیے کہ اس جگہ پر بسم اللہ، نے کپڑا نکالتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور کہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ہے. کیونکہ تعلیماً جو باتیں ہمیں رسول اللہ نے سکھائی وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ارأیت الذی یکذب بالدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت سُہ شخص یُس روزِ جزا چھُ جُٹلاوان، یعنی قیامتس انکار چھُ کران، مرنہٕ پتہٕ دوبارٕ زندٕ گژھنس انکار چھُ کران، ٹھیک ہے. کیا تۄہہِ چھُوا سُہ شخص وٕچھمُت یُس روزِ جزہُک دۄہ، یعنی جزا، روزِ جزا کے دن کو جُٹلاتا ہو، یُس تمیُک تتھ انکار چھُ کران. امہِ نش کیا چھُ مراد؟ روز جزا کیا وہ جس نے جو کیا ہوگا اس کو وہ ملے گا. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو آپ نے کیا ہوگا، جو آپ نے بویا ہوگا، اس کے مطابق اگر آپ نے نیک اعمال کی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر آپ نے برائی میں اپنے آپ کو لت پت پایا ہوگا تو اس کی سزا ملے گی. جزا کا دن ہے. ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوگے اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا. یہ جزا کا دن ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے اس بات پہ غور کیا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے، مطلب جو کس کا انکار کرتا ہے؟ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، ٹھیک. تو پھر یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ اصل یہاں پہ کیا ہے، پہلے ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اس سورت کو سورت الدین بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورت الدین بھی کہتے ہیں، اور سورہ ارائیت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ ارائیت، یہ ارائیت دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کیا آپ نے غور کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہے نا قرآن میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ٹھیک ہے نا. افلا ينظرون الى الابل، کیا تو سنا وہاں پہ کیا ہے، کیا آپ نے اونٹ کی تخلیق پہ غور نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں، بلکہ کیا غور کرنے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک. تو دوسرا نام اس کا ہے، پہلا نام اس کا ہے سورۃ الماعون، دوسرا سورۃ الدین، تیسرا سورۃ ارائیت، اور تیسرا نام، چوتھا نام ہے سورۃ الیتیم. سورۃ الیتیم یعنی فتح القدیر کے حوالے سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ نام اس کے ذکر کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے، یعنی جو سوال کیا جا رہا ہے نا، استفہام سے
क्या मुराद है? जो सवालिया अंदाज में रसूल अल्लाह से कहा जा रहा है, तो इससे मकसद इजहार ताज्जुब है, ठीक है ना। रूयत मारिफत के माने में हो, यहाँ रूयत देखने के माने में नहीं है, ठीक है ना। ये किसके माने में? मारिफत के माने में। क्या आपने उस शख्स पे गौर किया है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, क्या आपने उस शख्स को देखा है? नहीं, असल क्या है माने? गौर किया है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे आप नमाज ऐसे पढ़ो जैसे आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा है। हमने कहाँ देखा नहीं देखा। ये है ना सल्लू कमा रअयतुमूनी, है ना, रअयतु जैसे, वहां पे क्या है कि आपने गौर फिक्र किया, ठीक है ना। तो सहाबा से कहा जा रहा था कि आप, रसूल ने सहाबा से कहा कि जैसे आपने मुझे, अब हमारा जो मसला है, हमने तो नहीं देखा है, तो क्या आपने मुख्तलिफ रिवायत को नहीं देखा? क्या आपने मुख्तलिफ अहादीस को नहीं देखा? क्या आपने रसूल वसल्लम की नमाज सहाबा से सीखी नहीं? क्या आपने वो तरीका उस पर गौर फिक्र नहीं किया, है ना। जैसे वो नमाज वैसे ही आपने पढ़ो, ठीक, इस माने में इस्तेमाल होता है। और अद्दीन से मुराद आखिरत का हिसाब और जजा है, जो मैंने बताया। बैस कहते हैं कि कलाम में हज़फ है, असल इबारत है। बैस कहते हैं कि इस कलाम में हज़फ है, कुछ काटा गया है। असल इबारत है, क्या तूने उस शख्स को पहचाना जो रोज़ जजा को जुटलाता है ना। क्या आपने उस शख्स को पहचाना जो रोज़ जजा को जुटलाता है? आया वो अपनी इस बात में सही है या गलत, वो अलग बात है, ठीक है ना। कुछ कहते हैं कि इसमें हज़फ वगैरह है, तो असल इबारत ये है, क्योंकि अल्लाह मुख्तसर अल्लाह की बात होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद पहले ये कहा गया है कि क्या तो शख्स वशमुत युस क्या शो युस रोज जजा जुटला पता है तम क्या सु कुछ छो, ठीक है ना। अब हमें गौर करना है कि वो है कौन, सु कुछ छो, क्या से जश्ता वशमुत पता ना कुछ आप किसके मतलब बता रहे हो? तो कुरान कहता है फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यह सु इंसान युस यतीमस दक छ दिवन गोडनिश खस्त। तो शायद समझियो, यहाँ पे अब हुकूकुल इबाद का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। हुकूकुल इबाद का जिक्र हो रहा है, यानी यही वो है जो यतीम को धक्के देता है। यहाँ शुसु युस यतीमस क्या दिवन, युस यतीमस दक दिवन, युस यतीमस दक दिवन। इत पाठ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, अगर आपको देखना हो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन घर कौन सा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन घर कौन सा है, तो रसूल ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन घराना वो घराना है जिसमें यतीम के साथ उसने सलूक किया जाता हो, जिसमें यतीम के साथ, जिसका ना माँ हो, जिसका ना बाप हो, यतीम हो, ठीक है ना। जिसके पास जिससे माँ का साया भी बचपन में ही उसके सर से उठ चुका है, बाप का साया भी उठ चुका है, तो यतीम होगा। तो जिस घर में उसकी परवरिश और उसके साथ उसने सलूक का मामला अहसन तरीके से किया जाए, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन घराना दुनिया का वो है जिसमें यतीम की कदर की जाती है, ठीक है ना। जिसमें यतीम के साथ उसने सलूक किया जाता है, उसके हुकूक फराइज का ख्याल रखा जाता है। और रसूल ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बदतरीन घराना वो है जिसमें यतीम के साथ बदसलूकी की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ताहिमशना इत पर रसूल फरमाओ कि अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसका दिल सख्त हो चुका हो, जिसका दिल सख्त हो चुका हो, और यमिस दिल सख्त गस अमिस कुरान वेचन, मतलब अमिस नसीहत वेचन की, अमिस हदीस वेचन की, उसको मतलब कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तमिस कहीं कत इशरापन फरमो कि यमिस तो अंदर दिल आस सख्त ना कह दपन कि कुछ सात मतलब कह सो इंसिडेंट गसन ओशा या गुजरो कह अमिस ओशी मैं दपन मे कहीं गसन कुछ सात सह वाकई अमिस ब्रोह कन दाई अख तस्कर कर अड़म ओश वातान अड़ वुचन दपन यह वादान, ठीक है ना। असल मसला क्या है, ये दिल का मामला होता है। रसूल ने फरमाया कि जिनका दिल सख्त हो चुका हो,
اگر تم یژھان نا تم تہند دل گوٚژھ نرم گژھُن کیا نرم فرموک تم تُلن پنُن اتھ یتیٖمس تھٲیِو شفقتُک اتھ کلس کتھ پٮ۪ٹھ تھٲیِو دل نرمائے پروردگار کیا نرمائے دل کرے اللہ تعالیٰ اتھ اندر ترائے اللہ تعالیٰ کیا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ آپ کا دل نرم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو کہی ہے کہ کھانے پلانے کا انتظام کرو. اگر جو مسکین کوئی ہوگا مسافر کوئی ہوگا کوئی مخلوق الحال ہوگا مطلب جس کے پاس زیادہ دولت نہ ہو یا کوئی سائل ہوگا تو اس کو کھلانے اور پلانے کا انتظام کرو. اس سے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی. تو بعض روایت میں آیا کہ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں, یعنی میں اپنے دل کو سخت پا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں اپنے دل کو سخت پا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو آپ کا دل نرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ روز جزا کو جٹلانے والے کی پہلی جو صفت ہوگی وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال اس کو نہیں ہوگا. یہاں پہ تو خاص یتیم کا ذکر کیا گیا ہے نا. البتہ یتیم کا ذکر اور ان کے حقوق کا شمار بھی کس میں ہوتا ہے؟ حقوق العباد. ایک تو حقوق اللہ کے حقوق, دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں یہ جو جٹلانے والا ہوگا نا اس کی یہ صفت ہوگی کہ وہ یتیم کے ساتھ کیا بدسلوکی کرنے والا. یتیم اساسنی قدر کرن محبت فرمو ولا يحض على طعام المسكين. مسکینس کھاوناون خاطر آسنی کانٛہہ سبیل کرن ترغیب دِوان دپان یمو چھُ لوٚبمُت امی منٛز اکثر ونان یمو چھُ لوٚبمُت امی منٛز. یہ چھُ ساروی کھۄتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرن کہ ای الاسلام خیر, کٔمۍ سُنٛد اسلام چھُ رُت, ای الاسلام افضل, کٔمۍ سُنٛد اسلام چھُ افضل. تمو فرمو قال تطعم الطعام, تمو فرمو اس کھاوناونُک تہٕ چاوناونُک انتظام اَسہِ کر. ٹھیک چھا. اور دوٚیِم فرمو تقرأ السلام, بیٚیہِ سلام آسہِ عام کرنا علی من عرفت ومن لم تعرف, جس کو وہ جانتا اس کو بھی سلام کی جائے اور جس کو وہ نہیں بھی جانتا اس کو بھی سلام کیا جائے. ٹھیک ہے نا. پہلی کثرت رسول اللہ نے فرمائی افضل اسلام اگر آپ کو دیکھنا تو وہ کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. کن کو؟ جو ڈیزروڈ ونس ہوں گے نا, جن کو ضرورت ہوگی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے دوسری خصلت یہ کہ یعنی ان مسکینوں کو بھی اپنی زندگی سے رولڈ آؤٹ. ٹھیک ہے. محتاج بہت سارے ہوتے ہیں, ضرورت مند بہت سارے ہوتے ہیں, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو دوسری خصلت کس کی ہے؟ جو روز جزا کو جٹلانے والا ہے. کون سا ہے؟ کہ وہ مسکینوں کو کھلانے کا کوئی بندوبست نہیں کرتا. تو اس کی تفصیل ہم جاتے ہیں یہاں پہ اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے, دوسرا قیامت کا منکر ہے. بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدر اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی. یعنی یتیم کی قدر تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے دل میں مال کے بجائے, ٹھیک ہے نا, انسانی قدر اور ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی. ہے نا. جو دنیا کو مال کی نظر سے دیکھتا ہو, میٹیریلسٹک آئی کی نظر سے دیکھتا ہو, تو اس میں تو انسانی اخلاق کو, انسانی ضابطوں, انسانی قدروں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا اس سے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. یعنی یہ جو اخلاق ہے نا, یہ جو کردار ہے, یہ اسی میں ہوگا جس کو یہ پتا ہوگا کہ جزا کا دن آنے والا ہے, جس کے دن مجھے اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بدلے عظیم جزا سے نوازے گا. اور جس کا عقیدہ ہی آخرت کے متعلق بالکل بے بنیاد ہو, جس کا عقیدہ ہی کچھ بھی نہیں ہو آخرت کے متعلق, جس کا ایمان بھی آخرت کے متعلق نہیں, تو ان سے ایسے کام سرزد ہونا یا کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوگی, ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکے ہی دے گا.
ٹھیک ہے گو اصل چھُ مقصد کہ انسانیتس کر قدر سو یُس با ایمان ٹھیک ہے یہ سمپل کات کہ انسانیتس کر انسانی قدرن انسانی احترامس انسانی عزتس انسان سندس نفسس تو انسان سندس وجودس کر سی تقریب یمس کیا یمس انسانیت نے کیا یمس آخرتس پر کیا ایمان جو با ایمان ہوگا اسی سے آپ یو کین ایکسپیکٹ سچ تھنگس فرام پرسن ٹھیک ہے نا وہ انسانی قدرن انسانی یمن ضابطن یس لت مونج آس نا کران یہ کت سمجھو تھی کہ امس چھُنہٕ آخرتس پہ ایمان امس ایمان دولت دل اندر درامت اس انسانس بے عزت کر انسانس بے قدر کر انسانس ذلیل کر تو یہ آپ کو سمپل سی بات آپ کو رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں کہ امس چھُنہٕ کیا یتھس شخصس نہ آخرتس پہ ایمان کیازِ یہ چھُنہ یہ کس ون اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو صفات ہم نے ذکر کی تیسرا وہ انسانی وجودس تہ انسان سندس عزتس کا رٲچھ کس یمس آخرتس پہ ایمان آسہِ چھُنہ یہ واضح ییٚتٮ۪ن اور انسانس دی دکہ سُے انسانس کر ذلیل سُے انسانس کر بے قدر سُے انسان سندین یمن کیا چھ ونان انسان سندین قدرن تو انسان سندن ضابطن یم چھِ انسانیت ضابطہ تمن کر لت مون سُے انسان یمس نہ کیا بالکل سُہ چھُ ایمان کی دولت نش محروم ام پتہ فرموک ام پتہ بیاکھ چیپٹر فوائل للمصلین بس نماز پڑھن والن ہند خاطر آسن کیا ہلاکت کیا آسن نماز پڑھن والن ہند خاطر آسن ہلاکت کیاز الذین هم عن صلاتهم ساہون یم پنن نماز نش غافل چھ کیا چھ سمجھو یہاں پہ کیا کہا جائے یعنی نمازیوں کے لیے ہلاکت آگو تہن چیپٹر گو الگ یم کت نبر کن یم نہ پڑھنے ٹھیک ہے یم نہ پڑھنے سہ گو الگ بیاکھ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ انہی کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھنے والے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم آگے دیکھیں گے وجہ کیا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے پھر میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں الذین هم یراؤن جو ریاکاری کرتے ہیں دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور برتنے کی عام چیز روکتے ہیں یعنی اس میں بھی وہ بات آ رہی ہے کہ وہ روکتے ہیں دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا تھا اس کو روکتے ہیں اور جہاں پہ ان کو خرچ کرنا تھا اس سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مفسر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے یہاں پہ پھر ہم اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ٹھیک ہے نا پہلی بات فوائل للمصلین پہلی بات جو ہے مطلب پہلی انہوں نے جو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک طبقہ یہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو ان کی بات اب چھوڑ دیجیے دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھتے ہیں لائف کے کسی حصے میں وہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں رمضان نمازیوں کا حال ہوتا ہے ماہ سیام آ گیا تو مسجد میں داخل ہو گئے سیام شوال کا چاند نظر آ گیا تو پھر بھاگ جاتے ہیں پھر ان کا آتا پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا سیام نہ آ جائے مطلب یہ دوسرا طبقہ ہے یا پھر سست ہو گئے پھر سستی دکھاتے ہیں مطلب کوئی آپ کو ایسا بھی دکھے گا کہ جو کیا کرتے ہیں جو نماز بڑے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے پڑھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ کچھ ٹائم ہو گیا تو انہوں نے
نماز کوئی چھوڑ دے سستی کی وجہ سے نہیں بھائی کیا دراؤ لہٰذا میں تو بت کر پڑھ ات کیا دراؤ کیا ات کیا دراؤ نماز من لہٰذا وۄنۍ کیا چھُ مےٚ تہِ ضروٗرت پرنٕچ تہٕ بیٛاکھ معنی چھُ امیُک یہِ کہِ یِم پننٮ۪ن مصنوٗن اوقاتن پٮ۪ٹھ زور چھِ مطلب کیٛاہ کران ترک کران یِمن پنٕنۍ اوقات چھِ مصنوٗن ان الصلاۃ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز کو جو فرض کیا گیا وہ اپنے اپنے اوقاتوں پہ فرض کیا گیا وقت چھُنہ نماز ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم چھِنہٕ یِمن وقتن پران ٹایم واتان یہِ چھُ زورٕ ژھٕنان کیٛاہ کیٛاہ مجبوٗری چھِ وٕنکیٚس یہ بھی وہ اور یِمن تہِ چھِ نماز پٔرِتھ کیٛاہ ہلاکت وال کٲشرٮ۪ن الفاظن میں ٹھیک ہے اور وائل جہنم کی ایک وادی ہے جسے جہنم کے دوسرے جو طبقے ہیں نا وہ پناہ مانگتے ہیں اس نمازی کے لیے وائل ہے جو نماز اپنے مقررہ اوقات کے بجائے سستی کاہلی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا ہے نہیں پڑھتا ہے اپنے اوقات میں اور معمول بنا لیا ہے تو کبھی انسان کو ہو جاتا ہے ایسا تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ جو معمول بنا ہے اپنے اوقات سے ہٹ کر نماز کو ادا کرے ٹھیک ہے نا تو ان کے لیے کیا یہ وعید سنائی گئی ہے اور جب جیتا چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے تو کبھی تاخیر سے پڑھتا ہے یہ انسان یہ ویسس کو انسان نفس انسان سے پڑھ یہ انسان سے پڑھ ٹھیک ہے نا یعنی اپنے نفس کا ہی غلام ہوتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی اندر سے خواہش پنپ رہی ہے کہ اس وقت نہیں پڑھنی وہ نہیں پڑھتا آج نہیں پڑھیں گے کل پڑھیں گے کل نہیں پڑھیں گے کہ کسی اور ہفتے میں پڑھیں گے چل اب ان مہینوں میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اب پڑھیں گے سیام آ جائے گا تب پڑھیں گے ٹھیک ہے اب ہفتے کے 7 دنوں میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جمعہ کے دن جائیں گے وہ بھی 12:55 کو جامع اہل حدیث ہو تو 12:55 کو اور حنفی مسجد ہو تو 1:55 تو یہ نمازیں ہوتے ہیں اور یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوگا کہ یہ من پائی ایسے نماز پڑھا مطلب پائی یہ طبقہ کچھ نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھتے ہیں باہر جاتے ہیں تو قبر پہ کے سامنے جھک جاتے ہیں ان پہ بھی وائل ہے کہ جن کو یہ بھی پتا نہیں ہم کیا پڑھتے خشوع خضوع سے جو نماز آ رہی ہوگی خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے آئے کوے کی طرح 2-4 ٹھونگے مار دی اور نکل گئے ٹھیک ہے نا تو ایسی اجلت ہوتی ہے کہ نہ رکوع برابر نہ سجود برابر نہ قیام برابر ٹھیک ہے نا نہ ارکان نہ واجبات نہ سنن کا اہتمام تو یہ بھی نمازی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہلاکت ان کے لیے بھی ہلاکت یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کو ارکان پتہ نہیں ان کو واجبات پتہ نہیں ان کو شرائط پتہ نہیں ان کو مستحبات پتہ نہیں ٹھیک ہے نا جو ان چیزوں کے بغیر نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ بھی غافل ان کا بھی شمار کن میں ہوتا ہے غافلوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے اور گۄڈنیُک چیز یُس یہ امت اندر ہی نا تُلنس آسہِ کیا خشوع یعنی نماز آسن پڑھن کیا نماز آسن پڑھن مگر پائی آسن دل آسن نماز اطمینان آسن نماز اندر دِوان آسن سجدٕ 2-4 تہٕ ژلان نٮ۪بر پائی نہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس پران ٹھیک ہے پائی دل غافل ہوتا ہے اس چیز کی بھی پتہ نہیں میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں اور ایسے بھی نمازی آپ نے دیکھے ہوں گے جو 2 سجدوں کے برابر بغیر 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ غفلت ہوتی ہے ٹھیک ایک تو کہتے ہیں سہو الگ بات ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جنہوں نے معمولی ایسا بنا لیا ہے خشوع اور خضوع سے آری جو عبادت ہوگی وہ عبادت اللہ کے حضور مطلوب نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے انہی نمازیوں کے لیے وائل ہے نماز پڑھے نہ رکوع برابر نہ سجود برابر نہ اس کے مختلف معنی ہیں ٹھیک ہے نہ ارکان برابر نہ شروط برابر نہ واجبات برابر ٹھیک ہے نا یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان نمازیوں کے لیے اللہ نے کیا کہا ہلاک ہو جائے ایسے تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے پھر جو باہر بیٹھے ہیں ان کا حال کیا ہوگا
تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس بات پہ اہل علم کے درمیان اجماع ہے. اہل علم نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس بات پہ علماء کا اجماع ہے کہ نماز جو ترک کرے، نماز چھوڑنا زنا سے بھی سنگین گناہ ہے، نماز ترک کرنا قتل سے بھی سنگین گناہ ہے، نماز ترک کرنا مال چوری کرنے سے بھی سنگین گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنے سے بھی سنگین گناہ ہے. شراب پینے سے اگر بڑا گناہ، زنا سے اگر کوئی بڑا گناہ دیکھنا ہے تو وہ نماز ترک کرنا ہے. البتہ ہمیں یہ شعور نہیں ہے. نشہ کرنے سے بھی اگر سنگین کوئی گناہ ہے وہ ہے نماز چھوڑنا. یعنی قتل سے بھی سنگین گناہ، بدکاری سے بھی سنگین گناہ، چوری کرنے سے بھی سنگین گناہ کون سا ہے؟ نماز چھوڑنا. اگر اس کا احساس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اب جو عبادت وہ تو الگ، جو باہر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو مستقل پھر نماز چھوڑے علم ہونے کے باوجود، جو ان کے پاس وغیرہ عذر وغیرہ ہوں گے، کس بنیاد پہ وہ نہیں پڑھ رہے، جب وہ رفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، تو پھر بھی اگر ان نماز نہیں پڑھی، یہ ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو پھر وہ کافر ہے. اور یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ جو نماز کو کنٹینیوسلی تارک الصلاۃ ہو، سمجھانے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، وہ باہر والے ہیں. جو اندر والے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. ورنہ آپ اس وعید کی شکار ہو جاؤ گے جس وعید کا ذکر یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت. اب سمجھو نماز صف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے وعید. کیوں؟ جو نماز اطمینان سے نہیں پڑھتے، سکون کے ساتھ نہیں پڑھتے. اور سکون جو ہے نا، خشوع اور خضوع یعنی سکون جس کو ہم کہتے ہیں، اطمینان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نماز کا ایک رکن ہے. بعض اہل علم نے اس کو رکن میں شمار کیا ہے. اگر نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر تو ان کے لیے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، یہ وعید یہاں پہ ذکر کی گئی ہے. تو آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا. اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک، اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب و کتاب پہ یقین نہیں. یعنی ایک تو باہر جو بیٹھے ہیں نا، اندر والے جو ہے نا، اندر والے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، حالانکہ ان کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوگا. اب سوسائٹی میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہے کہ میں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو سمجھو کہ اس کی نماز بھی باطل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سماج کی وجہ سے وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا، اندر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی نماز پڑھنا یا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان کوتاہیوں کا مرتکب وہی ہے جس کو کیا، جو آخرت کی جزا اور حساب و کتاب پہ یقین نہیں رکھتا. یس آخرت کس حساب و کتاب پر یقین جو تھا وہ نماز نش سوئی ژھوٹ کت قرآن ون کہ اس نماز پڑھی تمس ایمان، ایمان کی آگو اس پڑھی بیا گوس اندر کن تہ امہ چیز نش محروم آس، بہ کیا چھس پڑھان، غفلتس اندر آس. ٹھیک ہے، ریاکاری آس ذات اندر، تو ہمی نیت آس پڑھان کین تو فرما امس ایمان کت جزا و سزا کس دہس پہ ایمان یقین کی. اس لیے منافقین کی ایک صفت، منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب کن سے کہا جاتا ہے، جب منافقین کی صفت ذکر کی گئی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کاہلی سستی کا کردار دکھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے.
یعنی جو منافقین کی ایک صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا جو اصل ہے نا، اصل جو ہے نا نیت ان کی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان کا کوئی غرض نہیں ہوتا. یہ منافقین کی صفت بیان کی جا رہی کہ وَإِذَا قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ اٹھتے ہیں تو سست ہو کر، ٹھیک ہے نا، سست ہو کر اٹھتے ہیں. اور نماز پڑھ کے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، تو اللہ کا ذکر ان کا مقصد نہیں ہوتا. منافق یہ ہے کہ کاف لد گوڑشی وتھن کیا گوڑشی کاف کھسن امس وضو کرن پتہ وضو تہ کرن پتہ پڑھن مگر پی نسان بہ کیا چھس پڑھن وۄنۍ دپن لوگ گژھِ رٲضۍ لوگ گژھِ روزِ ہاونہٕ خٲطرٕ لوکن، حالانکہ أمِس چھُنہٕ رۄب سُنٛد ذکر مطلوب آسان، رب سُنٛد ذکر مطلوب آسان کینٛہہ. امہِ پتہٕ کیا چھُ، یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. یعنی آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست ہوگا، اس کو پتا ہے کہ ایسا نماز پڑھ تو آ گیا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، باہر کا آگے سے آپ کیوں گئے، احسان نے لیا ورنہ مجھے تھوڑی نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے ساتھ آ گئے تو انہوں نے نماز پڑھ لی، بصورت دیگر ان کو نماز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یعنی صرف نمائش کے لیے وہ اور ریاکاری کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو آخری آیت ہے نا، اور برتنے کی عام چیز روکتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، معنن شیئن قلیل کو کہتے ہیں. بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، 2.5%. اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ مال روکتا ہے یا گھرس اندر ضروریات چھاسن ہمسایس وغیرہ چھن دیوان کی، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عاریتاً دینا اور اس میں کبھی دگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے. یعنی اگر ہمسایس آسہِ نا ضرورت کانٛہہ چیز تٔمِس دیُن، یہِ چھُ کیٛاہ جُرُد صفت یِوان، جُرُد صفت گو امیُک تہِ عملی پیروکار آسہِ سُہ ییٚمِس کامل یقین آسہِ ٲخرتس پٮ۪ٹھ، ٹھیک چھُ. نتہٕ دپہِ أمۍ نیوٗ ہمسایہِ دۄہن سۭتۍ تُلِتھ، ٹھیک چھا، یہِ چھُنہ مسلہٕ. گوٚو یہِ تہِ چھُ رُت صفت تہنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس ایٖمان آسہِ راسک دِلس انٛدر، سُے پلزِ ہمسایہِ دپٮ۪س کُنہِ ساتہٕ دٲج چھِ ضروٗرت دٲج دِیس، بٲٹ مطلب کانٛہہ تہِ ٲسۍ تن بٲٹ چھِ ضروٗرت بٲٹ دِیہِ، حالانکہ یِم چھِ لۄکٕٹۍ چیٖز، نُنہٕ پیٖنٛت چھِ ضروٗرت، کھنڈ پیالہٕ چھُ ضروٗرت، چایہِ پیالہٕ چھُ ضروٗرت، پوٚژھ آو گرِ ہے ژۄچہِ جوڑا چھُ وۄنۍ چھُ بۄن وسُن، ٹھیک ہے. یہ عاریتاً یہ چیزیں دی جاتی ہے، اور یہ وہی لوگ دے سکتے ہیں جو کیا، ٹھیک ہے، یمن آخرتس پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ. یہ اچھی صفت ہے. اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت کا شیوا ہے. بخل اور کنجوسی برتنا یعنی لوگوں کو عاریتاً کوئی چیز دینے سے بخل برتنا، کنجوسی دکھانا، یہ کن کا شیوا ہے، آخرت سے انکار کرنے والوں کا، آخرت کے اس عقیدے کو ان سے منحرف لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. لہذا اچھے اوصاف کے مالک کون ہوتے ہیں، یہاں پہ برے اوصاف کون شمار کیے گئے ہیں، ایک یتیم کے ساتھ بدسلوکی، دوسرا مسکین کو دھکے وغیرہ دینا، ٹھیک ہے نا، تیسرا اپنی نمازوں سے غافل ہونا، چوتھا اپنی نمازوں سے غافل ہونا یہی، اور چوتھا ریاکاری، پانچواں کہ عاریتاً کوئی چیز لوگوں کو دینے سے انکار کرنا. یہ بری اوصاف میں ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے. اور اچھے اوصاف پھر کون سے ہیں، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک، مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے نا، اور نماز کو اپنے اوقات پہ پڑھنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنا، ریاکاری سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذکر کامل کرنا، اور آخری چیز کہ عاریتاً لوگوں کو یہ چیزیں دینا یا مال زکوٰۃ کا ہو وہ بھی نہیں روکنا چاہیے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.